बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ये इतलात आ रही हैं कि जी अफ़गान जो सिपाही हैं उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर लगने वाली जो बार्ब्ड वायर है उसको उखाड़ दिया है, कुछ पोल्स भी उखाड़ दिए हैं और उधर वो मुज़ाहमत कर रहे हैं और उससे पाक अफ़गानिस्तान ताल्लुकात के अंदर कशीदगी का ख़दशा है। तो ये सारी सूरत हाल है क्या और इसका हल क्या है, आज के वीलॉग में इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जो बॉर्डर है इसका नाम ड्यूरेंट लाइन है और ये 2600 किलोमीटर के ऊपर मुहित सबसे बड़ा पाकिस्तान का बॉर्डर है ये। और ये 1893 के अंदर जो ड्यूरेंट थे वो अंग्रेज़ था, उसके नाम पे ये लाइन जो कायम है। और जब बिल्कुल यानी ग्रेट गेम के टाइम पे अंग्रेज़ों की इन्होंने बिल्कुल दुर्गत बना दी थी अफ़गानियों ने, तो फिर इन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर ली थी कि इससे ये वाला एरिया जो है ये ब्रिटिश एम्पायर का एरिया है और दूसरा जो अक्रॉस दी ड्यूरेंट लाइन एरिया है टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड वो अफ़गानिस्तान का इलाका है। तो तब से ये चीज़ इस्टेब्लिश्ड है। पाकिस्तान ने जितने मुल्कों के साथ इसकी वो बॉर्डर्स लगते हैं जैसे ईरान है, चाइना है, उसके साथ मामला सारे तय हो चुके हैं। तो जिधर कोई थोड़ा बहुत ख़तरा है मामलात के अंदर कशीदगी है, जैसे सियाचिन है, वर्किंग बाउंड्री है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वगैरह, तो उधर तो इंडिया के साथ वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। लेकिन जहाँ तक मामला अफ़गानिस्तान का है, ये जो छोटी मोटी ये एक गड़बड़ हुई है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही छोटा सा इशू है। इसको कुछ लोग स्टॉर्म इन ए कप ऑफ टी की तरह पेश कर रहे हैं और क्या कहते हैं कि एक राई का पहाड़ बनाने की वाली इतनी ज़्यादा एग्जैजरेशन हो रही है कि पता नहीं क्या उधर कोई तनाज़ा खड़ा हो गया बड़ा शदीद। इस तरह की कोई सिचुएशन है नहीं। ये दिस इज़ नथिंग बट अ हाइपरबोलिक नैरेटिव क्रिएटेड बाय एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स। तो इस तरह का जो मामला हुआ, पाकिस्तान ने उनको बता दिया है अफ़गानिस्तान के लोगों को कि ये 90% जो ड्यूरेंट लाइन के ऊपर फेंसिंग थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब जो थोड़ी बहुत रहता है एरिया उसको भी हमने कंप्लीट करना है, क्योंकि वो बड़ा रग्ड सा एरिया है, कोई टेरेन जो है वो बड़ी प्लेन और क्लियर नहीं है, तो उसके अंदर चूँकि टाइम लगता है और इसलिए ये लगते लगते इतना टाइम हो चुका, तो पाकिस्तान ने उनके लोकल कमांडर्स को भी बता दिया है और हाईएस्ट लेवल के ऊपर भी अपने कंसर्न्स को पाकिस्तान ने कन्वे कर दिया कि इस तरह नहीं होना चाहिए और इन ख़बरों को मीडिया की जीनत नहीं बनना चाहिए। तो ये आखिरकार हुआ क्यों हुआ? इसलिए कि अभी अफ़गानिस्तान जो है उसके ऊपर तालिबान की इंटरिम गवर्नमेंट तो आ गई है, लेकिन पूरे का पूरा जो सिस्टम है अफ़गानिस्तान की, जो हुकूमती मशीनरी है, उनकी जो रियासत को चलाने वाले जितने इदारे हैं, वो तो सारे के सारे मेजॉरिटी के अंदर वो लोग हैं जो अशरफ गनी और हामिद कारज़ई के टाइम के लोग थे। तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि अफ़गान तालिबान का पावर में आ जाना ऑल टुगेदर सारी चीज़ों को तब्दील कर देगा? जो इनके अंदर जिन लोगों ने इंडिया से पैसे पकड़ के खाए हुए हैं और जो इंडिया के लिए काम करते रहे, वो इस तरह की कोई नौकरी सर अंजाम देंगे जिससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो, तो वो अपनी नौकरी सीधी करेंगे हिंदुस्तान के साथ और उनको कहेंगे जनाब हमने ये रखना-अंदाज़ी कर दी है इसलिए आप हमें मज़ीद नवाजें। तो इस तरह के लोग मौजूद हैं और ये लोग इतनी जल्दी से नहीं जाएंगे। एक और मैं आपको बात बता दूं, अफ़गानिस्तान के अंदर ना सिर्फ इतने फुटप्रिंट्स मौजूद हैं, अभी हिंदुस्तान के टीटीपी के लोग मौजूद हैं और ब्लैक वाटर और ये जो मर्सनरीज है यानी जो अमेरिकन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। ये तो एक समझ लें कि बहुत छोटा सा वाक़या हुआ है, वो उधर से कोई इस तरह का फॉल्स फ्लैग टाइप कार्रवाई भी हो सकती है और कुछ इस तरह के वाक़यात भी दहशतगर्दी के हो सकते हैं को जो बई दस क्यास नहीं है। तो इसलिए इतनी ज़्यादा
پاکستان کو اس سلسلے کے اندر امپیشنس کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پیشنٹلی ہم تو حامد کرزئی کو برداشت کرتے رہے، اشرف غنی کو برداشت کرتے رہے، جنہوں نے علل اعلان ملا فضل اللہ اور ٹی ٹی پی کی یہ جو جتنی لیڈرشپ ہے ان کو نہ صرف پناہ دی ہے اور بلکہ پاکستان کو ہندوستان کی سرزمین پہ جا کر پاکستان کے خلاف دشنام ترازی کرتے رہے، اور ان کے حمداللہ محب اور یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں امراللہ صالح جیسے لوگ، وہ تو پاکستان کے خلاف سیدھی گالیاں پکتے رہے۔ ہم نے تو ان لوگوں کو اتنا برداشت کیا۔ تو یہ جو پاکستان کی ریسٹینٹ ہے اور پاکستان یہ جو ان کو لیوریج دے رہا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ لیوریج دیں ان کو، ان کا حق بنتا ہے۔ وہ وار ٹورن کنٹری ہے اور ادھر اور تو کوئی چیز ہے نہیں ابھی تک، ہونا کہ بڑی سیٹلڈ چیزیں ہو گئی ہیں، تہذیب آ گئی ہے، کوئی شائستگی آ گئی ہے، بڑی کوئی میچورٹی آ گئی ہے۔ یہ طالبان کے سارے لوگ جتنے بھی ان کے لڑاکا یعنی نوجوان ہیں، وہ تو سارے جب سے انہوں نے آنکھ کھولی ہے گن اور پاؤڈر اور گولی اور ہتھیار اس سے وہ کھیلتے رہے ہیں، اور باقی جو دوسرے لوگ ہیں وہ تو کتنے بیچ میں شرارتی لوگ موجود ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کو صبر تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کوئی بڑی بات نہیں ہو گئی ہے، اور پاکستان نے 15 سال یہ دہشت گردی کی جنگ جھیلی ہے، اور ابھی یہ بارڈ کے اوپر ہی چھوٹا موٹا معاملہ ہو گیا ہے، تو معاملے ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو آپ رفع دفع کریں، آگے بڑھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ انڈیا دوبارہ سے چاہے گا کہ کسی طریقے سے نقب لگا کے بیٹھے، تو وہ آنے کی کوشش کرے گا، آپ نے آنے نہیں دینا کسی صورت کے اوپر، کسی جگہ کے اوپر بھی ڈیورنٹ لائن کو آپ نے ایکٹیو نہیں کرنا، کیونکہ پاکستان جب سے بنا ہے تب سے لے کے اب تک پاکستان کا یہی پیسفل بارڈر تھا۔ گو کہ ادھر دوسری بات، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر افغانستان کے اندر ہندوستان اپنی سرمایہ کاری کرتا رہا ہے، کچھ جو ہمارے بھائی ہیں ان کو یہ بہکانے کی کوشش کرتا رہا ہے، پاکستان کے خلاف کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، جو پختونستان ہے، پختون نیشنلزم ہے، ڈیورنٹ لائن کو نہیں ماننا، گریٹر پختونستان، اس طرح کی بات چیت کرواتا رہی ہے۔ ساری بات چیت جو ہے وہ ہندوستان کے ایما پہ ہوتی رہی ہے۔ تو یعنی وہ والے سارے لوگ جو ہیں جو اتنے 73-74 سالوں سے جن کے اوپر ہندوستان سرمایہ کاری کر رہا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دم تبدیل ہو جائیں گے؟ ایک دم تبدیل نہیں ہوں گے۔ چیزوں کو، اس طرح کی چیزوں کو ٹائم لگتا ہوتا ہے، اور یہ جو نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے، یہ جو ذہن سازی ہوتی ہے، یہ جو کسی قوم کے اوپر آپ نے اتنا بڑا نظریاتی جو وہ کام کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے بہت لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر پاکستان کو اور عوام پاکستان کو اور میڈیا کے لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو آگ چھوٹی موٹی کسی جگہ پہ یہ جو پھلجھڑی نکلتی ہے، اس کو بجائے کہ آپ شرارہ بنا کر اور ایک دھماکہ کرانے کی کوشش کریں، وہ اس کو ادھر ہی پانی ڈال کے بجھا دیں، کیونکہ بڑی آگ دیکھی ہے افغانستان نے، اور یہ پاکستان کے اندر بھی ایکسپورٹ کی گئی ہے افغانستان کے اندر سے آگ۔ تو ابھی خدا کر کے یہ جو دہشت گردی کا یہ کفر ٹوٹا ہے، اور ہم دوبارہ سے اس طرح کی چیزوں کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ادھر جا کے دوبارہ بارڈر کو ایکٹیو کر لیں۔ تو لہٰذا اس کے اندر پاکستان نے کنوے کر دیا، اور امید ہے کہ اس طرح کی خبریں آگے نہیں آئیں گی، کیونکہ جو ان کے انٹرم ڈیفنس منسٹر ہیں ملا محمد عمر کے بیٹے ملا یعقوب صاحب، انہوں نے بھی اس کی کنڈمنیشن کی ہے اور وارن کیا ہے، جو لوکل وہ جو اشرف غنی کا ٹائم کا بندہ ادھر بیٹھا ہوا تھا، اور بتایا کہ ان فیوچر جو یہ اومیشن شوڈ بی ریگریٹڈ اینڈ شوڈ ناٹ بی ریپیٹڈ ان فیوچر، اور انہوں نے انشور کیا کہ پاکستان کو شکایت نہیں آئے گی، کیونکہ ایسی ساری صورتحال کے اندر جو انٹرنیشنلی ابھی سچویشن ہے اس کے اندر تو افغانستان کو ایسے تنہا کر دیا گیا، یعنی وہ اس دنیا کے پوری ریگستان کے اندر وہ تنہا ہے، اور چاروں طرف جو ہے بڑی گرم تیز ہوائیں چل رہی ہیں، اس ہوا کے اندر ایسے دشت تنہائی اور اس طرح کی ستم ظریفی کے اندر کوئی اگر ان کے لیے سہارے کا کوئی کام کر رہا ہے، کوئی تناور درخت کی طرح کوئی کھڑا ہے جس کو تھام کے وہ ان ساری چیزوں سے بچ رہے ہیں، تو وہ ہے پاکستان۔ تو پاکستان کو وہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ دیکھیں ان چھوٹے لوگوں کی، یہ جو حامد کرزئی کے چیلے چانٹے ہیں، یہ جو ہندوستان سے پیسے کھائے بیٹھے، ان کی بات نہ کریں، آپ بات کریں ان کے حکمرانوں کی، طالبان کی۔
وہ پاکستان کی جتنی بھی یہ سیکریفائسز ہیں، پاکستان کی سروسز ہیں، اس کو ایکنالج کرتے ہیں اور ہائیسٹ لیول پہ اس کی ایکنالجمنٹ ہے. اور یہ جو جتنے بھی ان کے سارے ہائیسٹ لیول کے لوگ ہیں، انہوں نے ود ریپیٹیشن بار بار یہ کہا ہے کہ پاکستان ہمارا بھائی ہے، ہمارے ان کے ساتھ مذہبی، ثقافتی، لسانی، جغرافیائی، ہر طرح کے تاریخی تعلقات ہیں. تو ہندوستان ہو یا کوئی ہو، یہ تعلقات کو توڑ نہیں سکتا. تو یہ تو بات ہو گئی واضح. اس طرح کی کوئی خبر بھی آئے تو آپ اس کو چھپا دیں، کیونکہ یہ جو گرے زون کی وار ہے، یہ جو ہائبرڈ وارفیئر ہے، یہ جو 5th جنریشن کی وارفیئر ہے، وہ یہی تو وارفیئر ہے کہ اس طرح کی کوئی خبر آپ کریٹ کروا دیں یا ہو جائے تو اس کو اتنا اچھال دو کہ ساری چیزوں کو خلط ملط کر دو اور ایک اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کر دو کہ جو بھائی چارے کا اور بھلائی کا انوائرمنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ ایسے ختم نہیں ہوگا. یہ ان کی جو اس طرح کی سازشیں ہیں، اس سے یہ امن اور پاکستان کا جو ان کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ختم نہیں ہوگا. پاکستان نے بہت بڑی کانفرنس کرائی اور پاکستان اس طرح کے اقدامات کرتا جائے گا. ابھی چھوٹا سا میں اس کا آگے حل آپ کو بتاؤں کہ کیوں کر ہم ان تعلقات کو مزید کس طریقے سے مضبوط کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ یہ افغانستان کے اندر سے کچھ ایسے جو ایلیمنٹس ہیں جن کی برین واشنگ ہوئی ہے، ان کے خلاف بھی ایک نیریٹو کرے. نیریٹو خالی یہ نہیں کہ پیس کانفرنس کرا دی، تھوڑا سا آٹا بھیج دیا، گندم بھیج دی اور جانور بھیج دیے، کچھ اس طرح کی فوڈ آئٹمز بھیج دیں. تو یہ اپنی جگہ پہ ان کی جو اہمیت ہے وہ مسلمہ ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو جو لانگ ٹرم پروگرامز ہیں وہ کرنے ہوں گے. ابھی موقع بہت آئیڈیل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ ان کی آرمڈ فورسز کو ٹرین کرے، ان کے جو سپائز ہیں، ان کے جو آفسرز ہیں، ان کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے اندر ٹرین کرے. ان کی جو یہ سول سروس کے لوگ ہیں، اس کو پاکستان کی جو سول سروسز کی اکیڈمیز ہیں ادھر ان کو ٹرین کیا جائے، اور ان کے اندر جتنا انفراسٹرکچر ٹوٹا ہوا ہے اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے، ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے پاکستان کے لوگ جائیں. ان سے یہ آپ اس طرح کی انگیجمنٹ کریں، ان کو ضرورت بھی ہے. ان کے لیے آپ جو ہے ادھر سے اپنے ٹیچرز بھیجیں جو ان کی ذہن سازی کریں اور بتائیں حقیقت کیا ہے. اس کام کو کرنے سے ہوگا کہ یہ جو ہندوستان نے اتنا زیادہ وہ جو کام کیا ہوا وہ کام سارا وہ زائل ہو جائے گا. پاکستانی آئی ٹی کے لوگوں کو بھیجیں اور ان سے اس طرح کی وہ انگیجمنٹس کریں. آپ خالی یہ نہیں ہے کہ یہ تھوڑا بہت کام کر کے وہ پھر چیز ادھر کی ادھر رہ جائے گی. اور اس کے علاوہ دیکھیں پاکستان جو ہے اس کا جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے الیکٹریسٹی کی وہ 40,000 میگا واٹس ہے اس ٹائم، جبکہ اس کی ریکوائرمنٹ آتی پیک پہ جا کے بھی 26,000 میگا واٹس آتی ہے. اس سے تھوڑی اوپر بھی ہو سکتی ہے. اور جبکہ ابھی نیکسٹ ان کپل آف منتھس یہ ہم نے جو پاور پلانٹس وہ خرید رہے ہیں، ان سے جو چائنا والے آ رہے ہیں ان سے بھی 5,000 میگا واٹ کی اور ہماری بجلی آ جائے گی. تو اتنی سرپلس جو بجلی ہمارے پاس ہے، جو افغانستان انرجی ڈیفیشنٹ کنٹری ہے، ان کے پاس الیکٹریسٹی ہے نہیں، ان کے پاس ٹرانسمیشن کا سسٹم نہیں ہے. آپ ادھر وہ بچھوا کر اور یہ الیکٹریسٹی ان کو 1,000-2,000 جو میگا واٹ ہے وہ اس کو ایکسپورٹ کریں. اور اس ایکسپورٹ سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس ایکسپورٹ سے آپ ان سے پیسے نہ لیں، بارٹر کا سسٹم کر لیں. اس بارٹر کے سسٹم کے اندر اتنا افغانستان کے اندر کوئلہ پیدا ہوتا ہے. آپ افریقہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر سے، دوسرے ملکوں سے کوئی 15 ملین ٹن پاکستان جو ہے وہ کول برآمد کرتا ہے. اس سے کتنا زیادہ وہ ڈالرز خرچ ہوتے ہیں، آپ کی کتنے ریزروز اس پہ لگتے ہیں. جب آپ یہ جو کوئلہ ہے افغانستان سے لیں گے اس بجلی کے عوض، تو وہ آپ کی اتنی مدد ہو جائے گی اور کوئلہ سستا بھی پڑے گا، وہ اوبلائزڈ بھی ہوں گے، آپ کی انکریس بھی ہوگی. آپ سمجھ لیں کہ افغانستان کو یعنی کہ وہ روشنی میں اتارنے کا اور اندھیرے میں ڈالنے کا سوئچ آپ کے پاس ہوگا، آن اینڈ آف سوئچ آپ کے پاس ہوگا. تو کتنی اہمیت ہوگی آپ کے پاس. تو اس سے آپ کا وہ کوئلہ بھی سستا آئے گا، یہ بھی آپ کی امپورٹنس ہوگی. یہ کام بھی کیا جائے اور بارٹر کے ذریعے کیا جائے. اور اس کے علاوہ اور کتنے ایونیوز ہیں افغانستان کے اندر. ابھی آپ افغانستان کو بالکل ایسے ہی کسی کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑیں کہ بیچ میں کوئی اور آ جائے، کوئی چائنیز ادھر زیادہ آ جائیں، یا دوبارہ سے انڈینز کسی ہیومینیٹیرین اسسٹنس
کرنے کے لیے آ جائیں تو یہ ایک مناسب وقت ہے. دیکھیں ٹرکی کے ساتھ ایئرپورٹ، کابل ایئرپورٹ کے وقت ان کے معاملات کتنے خراب تھے، دوبارہ سے انہوں نے پھر ٹرکی کے ساتھ they have welded their relationship with Turkey and Qatar both are coming to take over airports of Afghanistan. تو پاکستان کو بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ ان کے بہت زیادہ قریبی تعلقات ہیں. یہ جو بات کی جاتی ہے اگر ادھر کوئی 4 ملین پشتون بیٹھا ہے تو پاکستان کے اندر 15 ملین پشتون بیٹھا ہے، اور پاکستان کا جو کراچی ہے یہ دنیا کا پختونوں کا سب سے بڑا شہر ہے. اس کی پختون جو آبادی ہے وہ پشاور اور کابل سے بھی زیادہ ہے. تو پاکستان کے پاس اتنی زیادہ اسٹرینتھ ہے، اس پوزیشن آف اسٹرینتھ سے پاکستان کو پلے کرنا چاہیے اور لانگ ٹرم میں جانا چاہیے. لانگ ٹرم میں جب ہم ان کو انگیج کریں گے اکنامیکلی، انسٹیٹیوشنلی، ایجوکیشنلی اور کمرشلی اینڈ ان بزنس، تو پھر یہ ہوگا کہ ہم جو ہوں گے ان کی ضرورت ہو جائیں گے. پاکستان ول بیکم انیویٹیبل فار افغانستان. تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ یہ اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں نہیں آئیں گی. پاکستان کا بیک یارڈ بالکل ہی بہت مضبوط ہو جائے گا، اور پھر ایک کنسنٹریشن ہوگی صرف اور صرف ایسٹرن بارڈر ہندوستان. تو اس سے پاکستان کی مضبوطی آئے گی، پورا خطہ آگے خوشحالی کی طرف جائے گا. تو یہ اقدامات پاکستان نے خود کرنے ہیں. آئی ہوپ کہ پاکستان یہ جو اقدامات ہیں ان کو وہ کرے گا اور اس طرح کے جو واقعات ہیں ان سے درگزر کی جائے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.